औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस पिछले सारे रुकू में हमने अल्लाह के उन बंदों की सिफ़ात का पढ़ा, व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे कौन हैं। पूरी सिफ़ात बताई गई कि वो बंदे जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, पुरवकार अंदाज में चलते हैं, और जो रातों को जो है वो जागते हैं, अल्लाह के आगे सजदे और क़याम करते हैं, वो जो माल खर्च करते हैं, उन सब की, अब उन सब रहमान के बंदों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह की रज़ामंदी में, अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार दी, अब अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों के लिए इनामात का ऐलान फरमा रहे हैं। उन बंदों को जो जज़ा देनी है, जो सिला देना है, अल्लाह तबारक व तआला उनका जो है वो बयान फरमा रहे हैं। उलाइका, यही हैं वो लोग, यही हैं वो सब लोग जिनकी पिछली 10-15 आयत में जो है वो सिफ़ात बयान की गई। यही हैं वो लोग यजज़ौना लफ्ज़ किससे है? जज़ा। जज़ा का माना क्या होता है? बदला। बदला क्या मतलब होता है? सवाब, एहसान। व या अलामत मसारे, व नून जमा के लिए। यही हैं वो लोग जो बदला दिए जाएंगे, जो नवाजे जाएंगे। क्या? अल गुरफ़ाता, गुरफ़ा लफ्ज़ है गैन रे फे। गुरफ़ा का माना नॉर्मली लिया जाता है बाला खाना। बाला खाना हमारे ज़हन में बाला खाना था एक आध मंजिल का घर है और उसके ऊपर जो है वो ऊपर वाली स्टोरी जो है वो बाला खाना नहीं, ये ऊंचे महल्लात। इसको समझने के लिए ये आप ज़हन में रख लें कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और दर्जों में हम ऐसे देखेंगे जैसे आसमान पे टमटमाते हुए सितारे हैं। और ये दर्जे इंसान को उसकी नेकियों, उसके जो है वो उसके जो उसने किया होगा, जो अमाल होंगे साले, उनकी बेसिस के ऊपर उसको जो है वो अलॉट किए जाएंगे। तो ये उन दर्जात के लिए ये लोग बदला दिए जाएंगे। अल गुरफ़ात, बुलंदो वाला मोहल्लात में, ऊंची जन्नतों में, बिमा बसबब, बवजह इसके के सबरू, सब्र किया उन्होंने। क्या सब्र किया? उनके सामने जो है वो सारी दुनिया अपनी रंगीनियाँ ले हुए फिर रही थी। दुनिया जो है वो अपने दिलफरेब अदाओं में उसको जो है वो ट्रैप कर रही थी। सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया। उन्होंने गुनाहों के मौके होने के बावजूद गुनाहों से इज्तनाब किया, और जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर कोई मुश्किल अगर डाला, उन्होंने जो है वो सब्र किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के, और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो किसी नाफरमानी को अपने पास नहीं आने दिया। अल्लाह से जो है वो माफ़ियाँ मांगते रहे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते रहे। इस सब्र की वजह से उनको ये महल्लात जो है वो दिए जाएंगे। ये जन्नतों में बुलंदो बाला जो है वो मुकाम जो है वो उनको उससे नवाजा जाएगा। वयलक़ौना लफ्ज़ क्या है? लका। लका का माना क्या होता है? सॉरी, लाम काफ, ये इसका माना होता है मुलाकात, मिलना। यहाँ पे इसका माना इस्तकबाल भी किया गया हुआ है। वयलक़ौना, और इस्तकबाल किया जाएगा, मिला जाएगा उनसे, फ़ीहा, इसमें, किसमें? उस बुलंदो बाला जन्नतों में, तहय्यतन व सलामा, दुआ और सलाम के साथ, प्रोटोकॉल के साथ। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजेंगे, जाओ मेरे बंदे आ रहे हैं, इन बंदों का इस्तकबाल करो, इनको दुआएं दो, इनको सलामतियाँ दो, उनके लिए दुआएं करो। तो वो आएंगे, वो कहेंगे या अल्लाह हम तेरी मखलूक यहाँ पे, कहा तुझे नहीं पता ये लोग किस इम्तहान से गुजर के आए हैं, जाओ इनका इस्तकबाल करो। फिर इनका जो है वो सलाम, दुआ और सलाम से जो है वो इस्तकबाल होगा। और कि फरिश्ते क्या कहेंगे? फरिश्ते इनको कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर, बिमा सबर तुम, बस सबब इसके कि तुमने सब्र किया, फनेमा उक़बद्दार, बस कितना ही अच्छा घर है तुम्हारा आखिरत का। वो आखिरत का घर जिसमें ना सुनी जाने वाली, ना देखी जाने वाली, ना महसूस की जाने वाली वो तमाम लज़्ज़तें, तमाम नेमतें जो हैं वो उसमें होंगी। उसकी खुशखबरियाँ सुनाएंगे फरिश्ते, और वहाँ पे इस तरह तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा। तहिया का माना होता है दुआ, सलाम, तस्लीमात, प्रोटोकॉल, आदाब। जितने भी प्रोटोकॉल के तकाज़े होते हैं वो तहिया के लफ्ज़ में आ जाते हैं। वहाँ पे दुआ और सलाम के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। खालिदीना, रहेंगे वो हमेशा, फ़ीहा, इसमें, वो इनमें हमेशा रहेंगे, वहाँ से वापसी कोई नहीं है, वही अब्दी ज़िंदगी है। हसनत, हसनत, अच्छा, प्यारा, उम्दा, मुस्तक़र्रन व मकामा, कितनी अच्छी जगह है ठहरने की,
کتنا ہی اچھا مقام ہے ٹھہرنے کا، جہاں پہ فرشتے آ کے سلام کریں گے۔ کہا کہ ایسے گلاس والے، ایسے جو ہے وہ اندر سے نظر آنے والے، باہر سے اندر نظر آنے والی بلڈنگیں ہوں گی، ایسے محلات ہوں گے کہ جن میں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی، اور ان نعمتوں کے بعد جب کہا جائے گا کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر جب باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، سبزہ ہوگا، پانی ہوگا، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جو چاہیں گے ابھی خواہش دل میں پلے گی اور وہ چیز سامنے حاضر ہو جائے گی، اور پھر اللہ وہاں پہ جو ہے وہ نیک جوڑے بھی ساتھ ملا دے گا، اور نیک، کیونکہ جب اچھا سب کچھ مل رہا ہو تو پھر ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ وہ بھی ساتھ ملا دے گا۔ حسنت مستقرا و مقاما، اچھا مقام اور کتنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ماں لفظ ہے آگے ابا، ابا کا معنی ہوتا ہے بوجھ، ذمہ داری۔ ماں یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا، یا اباؤ، یا باؤ، لفظ ہے ابا۔ ابا سے معنی ہے اس کا ذمہ داری، اس کا معنی ہے بوجھ، اس کا معنی ہے وزن، اس کا معنی ہے پرواہ۔ یہ سارے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نہیں وہ پرواہ کرتا بکم، تمہاری، ربی، میرا پروردگار۔ اس کے 2-3 معنی میں ہیں، ہم اس کو حاضر حال میں بھی کر لیتے ہیں، ہم اس کو مستقبل میں بھی کر لیتے ہیں۔ لولا، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا، اگر نہ دعاکم، تم اس کو پکارو، اگر تم اس کو پکارو نہیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، یا اس کا ترجمہ یہ، اگر تم نے اس کو پکارا نہ ہوتا تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فقط، پس بلا شبہ، کذبتم، جھٹلا دیا تم نے۔ کذبہ جھٹلانا، تم جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے، فقط کذبتم، بلا شبہ پس تحقیق جھٹلا دیا تم نے۔ فسوفا، سین کا معنی، صوفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انقریب، پس انقریب، یکون لزاما، لازمی وہ تمہیں چمٹ جانے والی ہے، لازم وہ آنے والی ہے۔ کیا؟ اس عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ جو تمہارے اوپر آنے والا ہے، اور وہ عذاب کون سا عذاب تھا؟ پہلا بدر میں آیا، دوسرا فتح مکہ میں آیا، یہ دنیاوی عذاب تھے، اور پھر آخرت کے عذاب اس کے علاوہ ہیں۔ پس بلا شبہ جھٹلایا تم نے، فسوف یکون لزاما، پس انقریب وہ تم سے لزاما، لازم ہونے والی ہے، چمٹ جانے والی ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہلاکت بھی لیا ہے کہ یہ ہلاکت ہونے والی ہے تمہاری۔ اب یہاں پہ پہلا سوال، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ پہلی بات تو یہ طے ہوگی کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی ہے۔ اب وہ غلامی ہم نے صرف سمجھ لی ہے کہ بس نماز پڑھ کے غلامی پوری ہوگی، نہیں، ہمیں اپنی زندگی میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اپنا ہر سٹیپ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ لینا ہے۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ طے کر لی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی غلامی کریں۔ اب اس کی بندگی اور غلامی کا طریقہ ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ کی بندگی یا غلامی ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اللہ کی راہ کون سی ہے؟ اب یہ تو کہہ دیا اللہ نے کہ جو میری رضا، جو میری بات مانے گا اس کو جنتوں سے نوازوں گا، جو میری بات نہیں مانے گا اس کو جو ہے وہ ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ اب وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے رسول بھیجا، اور اللہ کی اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس راہ پہ چلنا ہے، تو اس راہ کا بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بھیجا، اور اس رسول کے ساتھ ہمیں اپنا کتابچہ مینول جو ہے بھیجا کہ یہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر اللہ کے پاس جواز نہ ہوتا، تو اللہ نے کیا کیا؟ تمام حجت کی، اللہ نے وہ چیزیں پوری کی۔ کیا کہا؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، سورہ بنی اسرائیل میں 15 میں ہے، آیت نمبر 15 میں ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم نہیں عذاب دینے والے، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں، تاکہ جس کو پتہ چل جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ پتہ نہیں تھا۔ تو جب یہ پتہ ہوگا کہ اللہ نے کون سا طریقہ ہمارے لیے اڈاپٹ کیا اپنی بندگی کا، اور وہ ہمیں رسول آ کے بتائے گا، وہ قرآن ہمیں بتائے گا، وہ سیرت طیبہ ہمیں بتائے گی، تو اس کے بعد جب پوری ہو جائے گی حجت، اس کے بعد جو اس راہ پہ نہیں چلے گا ان کے لیے پھر جو ہے وہ سزائیں ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم،
اگر تم اللہ کا شکر نہیں کرو گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں کیوں عذاب کرے گا اگر تم اس کا شکر اور ایمان لاتے ہو؟ اگر تم اللہ کا شکر کرتے ہو، اللہ کو کوئی شوق تو نہیں چڑھا ہو؟ اللہ کو تو یہ تو نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے، دیکھیے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کی حکمرانی میں رتی برابر جو ہے وہ فرق نہیں آ سکتا۔ ساری کی ساری فرما بردار ہو جائے اللہ کے احساسوں میں، اللہ کی جنتوں میں، اللہ کے احسانات میں، اللہ کی بلائیوں میں جو ہے وہ ایک کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سوئی اگر پانی کے سمندر میں سے ڈبوئی تو اللہ کے بادشاہی میں اتنی رتی برابر بھی جو ہے وہ کمی نہیں آ سکتی۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کو یہ ٹریننگ دی گئی، جن لوگوں کو ان کی پیدائش کا تخلیق کا مقصد بتایا گیا، جن لوگوں پہ حجت تمام کی گئی کہ یہ ہے تمہارا راستہ، اب یہی وہ راستہ ہے۔ اولئک یجزون، وہ لوگ یہی ہیں وہ لوگ جن کو بدلہ دیا جائے گا الغرفات، بلند و بالا محلات میں، جہاں پہ جو ہے وہ ہر نعمت ہوگی، وہ نعمتیں جو کبھی کسی نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ سوچی، نہ سمجھی، جو کسی کے خیال میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں صرف ایک بتا دیا گیا ہے کہ جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ باغات ہوں گے، اس میں محلات ہوں گے، اس میں حوریں ہوں گی، اس میں ہر چیز جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گی۔ تو بلند و بالا محلات، جس طرح ہم ستاروں کو ٹمٹماتا ہوئے آسمان پہ دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم محلات کو دیکھیں گے، اور انہی میں جو جائیں گے وہ لوگ، وہ درجے جو ہے وہ اپنے اعمال کی بیسس کے اوپر ان کو درجات جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ پھر جو سب سے اوپر درجے ہیں تو انبیاء کرام کے ہوں گے؟ کہا نہیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ میرا سلام عام کرے، ایمان لائے اور اللہ کی راہ پہ چلتے رہے، اس کو بھی یہ درجے مل سکتے ہیں۔ سلام سے مراد کیا لیا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہنا، اور اچھا کلام کرے۔ کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور دوسرا کلام کیا ہے؟ قرآن سیکھنا اور قرآن پڑھانا، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا، اور پھر روزے رکھنا، اور پھر نمازیں پڑھنا، رات گئے نمازیں پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوئے ہوئے نمازوں سے مراد بعض لوگوں نے جو ہے وہ عشاء اور فجر لی ہے، اور بعض نے اس کو جو ہے وہ تہجد کے لیے لیا ہے، کہ جب باقی لوگ اپنے بستروں پہ سوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی یاد میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کر لو گے تو تمہیں بھی وہ مقام مل سکتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک شخص جس نے ساری عمر اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، اس نے صبر کیا۔ وجہ کیا تھی؟ بما صبروا، بسبب اس کے کہ صبر کیا انہوں نے۔ اب صبر کیا ہے؟ ایک صبر ہوتا عن المصائب، مصیبت کے اوپر آنا، کوئی مصیبت آ جائے صبر کرنا کہ یہ اللہ کی رضا سے آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال سے، تمہاری جانوں سے، اور تمہاری کھیتیوں میں کمیوں سے ہم آزمائیں گے تمہیں۔ تو بس جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور دوسرا صبر کون سا آتا ہے؟ صبر عن الطاغات، اللہ کے کہے ہوئے کاموں سے جو ہے وہ رک جانا صبر ہوتا ہے۔ صبر عن المعاصی، گناہوں سے رک جانا۔ سارے جو ہے وہ مواقع موجود ہیں دنیا میں، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس دنیا کی دل فریبیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لینا، یہ صبر ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹریکٹ کر رہی ہیں، تنہائی ہے، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن اللہ سے ڈر سے جو ہے وہ ان تمام گناہوں سے بچ جانا جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ بڑا صبر ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گناہوں سے دور بھاگ جانا۔ تو یہ جو صبر کیا تم نے، ساری عمر تم نے جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے، بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکے، بچوں کے اوپر اچھا پہناوے نہیں پہنا سکے، اس لیے کہ تم نے حرام مال سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا تھا، تم نے اللہ کی طرف جو ہے وہ جانے کا تہیہ کر لیا تھا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ تم چل رہے تھے، حلال کو جو ہے وہ حلال سمجھتے تھے، تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جو صبر تم نے کیا، اس کی بنا پہ تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہارے لیے بلند و بالا جنتیں تمہارے انعام میں جو ہے وہ دی گئیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ امتحان کتنا تھا، جیسے ہم نے اکثر جو ہے وہ پڑھا ہے کہ پوچھا جائے گا اچھا کتنے عرصہ دنیا میں رہے، دن یا دن کا کچھ حصہ، اور یہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کو جانچنے کے لیے سب سے اچھا آلہ کیا ہے؟ جتنی عمر گزر چکی ہے اس کو دیکھیں ہم ذرا کتنا لمحہ لگتے ہیں۔ کل کی بات ہے، پیدا ہوئے، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی، نوکری، ریٹائرمنٹ، بات ختم، ایسے گزرا ہے۔ اس وقت بھی ہم یہی کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اس یہ دن یا دن کے کچھ حصے کو اچھے طریقے سے گزارا، یہی صبر کیا، اور اسی صبر کے صلے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بلند و بالا عمارتیں، بلند و بالا محلات جو ہے وہ تمہیں دے گا۔ وَيُلَقُّونَ، اور استقبال کیا جائے گا اس میں،
فرشتے ہر دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے جو ہے وہ استقبال کریں گے، سلام کہیں گے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، بسبب اس کے کہ تم نے صبر کیا، بس کیا ہی تمہارا اچھا آخرت کا گھر ہے۔ اور جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے نہیں ہوں گے ان کے لیے جو ہے وہ پھر لعنتیں ڈالی جائیں گی ان کے اوپر، ان کو مارا پیٹا جائے گا، ان کو جہنم میں ٹھونسا جائے گا۔ ہم کتنا جن کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ استقبال کریں گے سلام دعا کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، خالدین فیہا، ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے۔ پھر وہ ابدی زندگی ہے، پھر واپسی کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ بنا دیا ہے کہ یہ نام ہمیں دنیا میں کوئی بھی لذت حاصل ہوتی ہے، کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہمارے پاس خوشی کی خبر آتی ہے، اس کی خوشی ہمیں چند لمحات کے لیے رہتی ہے، چند گھڑیوں کے لیے رہتی ہے، اس کے بعد سے وہ سارا نشہ اتر جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بٹ یہ وہ ہے جو ابدی ہے، جو نا ختم ہونے والی ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ دن یا دن کے کچھ حصے میں نافرمانیاں کر کے ہم نے اس اللہ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، یا ہم نے اس ٹائم کو جو ہے وہ صبر سے گزارنا ہے اور پھر ان جنتوں کے حقدار ہونا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھا ٹھہرنے کی جگہ اور مقام ہوگا، جہاں پہ فرشتے استقبال کے لیے آ رہے ہوں گے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، جہاں پہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی۔ کل کہہ دیجئے اگر یہ نہیں تمہیں پسند، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے تو اپنا کام کیا۔ کل ما یبغوا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے بکم، تمہاری، میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاکم، اگر تم اس کو نہیں پکارو گے، ساری دنیا مل کے اس کو نہ پکارے، اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ لولا دعاکم، اگر نہ تم نے نہیں پکارا تو تمہیں کوئی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے اتمام حجت کی، رسول بھیجا تاکہ تم کل کو کہہ نہ سکو، تو اگر اللہ کو نہیں پکارو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ اللہ نے تو تخلیق کا مسجد لکھ کے تمہیں بتا دیا، اللہ نے رسول بھیج دیا، اللہ نے قرآن بھیج دیا، اور اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کر دیا جو اس کی راہ پہ چلنے سے تمہیں ملیں گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ سب سے بڑا ہم نے ناشکری پن یہ کیا، پیدا ایک اس اللہ نے کیا، اور ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اور بہت سارے خداؤں کو جو ہے پوجنا شروع کر دیا۔ سب کچھ ہمیں اللہ اس ایک نے دیا، اور اس کے ساتھ ہم نے اور لوگوں کے ساتھ، اوروں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے۔ تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے تھے جو دنیا میں ہمارے سامنے، ابو جہل، ابو لہب، اور کتنے فرعون، نمرود، قارون، کتنے نام، حامان، کتنے نام ہمارے سامنے ہیں کہ وہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ کا کچھ بگاڑ لیا انہوں نے؟ کیا اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی آ گئی؟ کچھ کمی نہیں آئی۔ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا دین تو غالب آ کے رہتا ہے، اور اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا۔ وہ ایک ون مین آرمی نے جو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے اور پھر سارے فرعون اور اس کی فوجوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ وہی مشرکین مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے پہ، جنہوں نے جلا وطن کرنے پہ ہونے پہ مجبور کر دیا تھا، وہی جو ہے اس کے بعد فتح مکہ کے بعد اسی محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے جو ہے پناہ مانگنے کی جو ہے وہ پارم پیر میں جا کے پڑھنا پڑا، وہیں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی پناہ ڈھونڈنی پڑی، نہیں تو پھر کیا ہوا؟ ان کے لیے ہلاکتیں ہوں گئی۔ وہی کہاں ہے فرعون؟ وہاں کہاں ہے قارون؟ کہاں ہے وہ نمرود؟ کہاں ہے ابو جہل؟ کہاں ہے وہ ابو لہب؟ وہ سارے ہسٹری میں ان کے اوپر لعنتیں ڈلتی ہوئی آ رہی ہیں، ڈلتی رہیں گی۔ تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم، پس بلا شبہ جھٹلایا تم نے، فسوف یکون لزاما، پھر عنقریب تمہارے اوپر وہ چمٹنے والی ہے، وہ ہلاکت تمہارے اوپر آنے والی ہے، وہ لازمی تمہارے اوپر آ جائے گی۔ جب یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہارے سامنے وہ کھڑی ہوگی، وہ موت کھڑی ہے، اس موت کے بعد کون سی زندگی گزارنی ہے ہم نے؟ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ اللہ کی بندگی کی شکل میں ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے راہ پہ چلنا ہے، ہم نے اللہ کے راہ بتائے ہوئے راہ کو چھوڑ کے اوروں کی راہ پہ، وہ راہیں جو ہے وہ ملمہ زدہ ہیں، جو کلی کی ہوئی ہیں، جن کا اوپر کچھ اور ہے، جو کیموفلاج کی ہوئی ہیں، ان کے نیچے جہنم ہے، ان کے نیچے برائیاں ہیں، ان کے نیچے گناہوں کی دلدل ہے۔ کیا ہم نے وہ اڈاپٹ کرنی ہے جو بظاہر ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ لیکریٹیو ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس طرف جانا ہے یا جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ جانا ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی راہ کون سی ہے؟ وہی راہ جو اس کے رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، وہی راہ جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس راہ ہے، وہی راہ جس راہ پہ پریکٹیکل ورژن کر کے ایک رول ماڈل کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم ہٹ جائیں گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، موت تو آنی ہے، وہ تو چمٹ جانے والی ہے۔ اگر ہم اس راہ پہ چل پڑیں گے تو پھر محلات کے وعدے کیے گئے ہیں جو بلند و بالا ہوں گے، نا ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز کرے، ان نعمتوں میں جو ہے وہ ان نعمتوں جو اس نے انعام کی ہیں اللہ ہمیں ان کا جو ہے وہ رہنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں جو ہے وہ دوسری راہوں سے جو ہے بچا کے رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہماری سورہ فرقان کا تشریح جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایک آدھ دن میں اس کو جو ہے وہ ہم ریویژن کریں گے اس کی، اور اس کے بعد پھر سورہ شعراء جو ہے وہ کریں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ، اسی نے استقامت دی ہوئی ہے، اسی نے ہمت دی ہوئی ہے۔ آپ بھائی آتے ہیں، اللہ جو ہے وہ ہمیں اس رحمت سے نوازتا رہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ مجلس جہاں پہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، حدیث ہے کہ وہاں پہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک